नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशम तरीन। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स के आज प्रोग्राम करेंगे। 700 के करीब जो पाकिस्तानी हजरात हैं उनके नाम आए पेंडोरा पेपर्स में, जिसमें 336 पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं और मुस्लिम लीग नून से भी हैं, मुस्लिम लीग काफ से भी हैं, हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं, कुछ आर्म फोर्सेस से भी हैं और बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो एफपीआर और एफआईए इस पे तहकीकाती कमेटी बनाई है, जो तहकीकात करेंगे, इन लोगों से रब्ता करेंगे और इन लोगों से पूछेंगे कि ये जो ऑफशोर कंपनीज़ आपने बनाई हुई हैं या जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये आपने डिक्लेयर की हैं या नहीं की। पहला क्वेश्चन तो ये है जी। सेकंड क्वेश्चन होगा कि अगर आपने डिक्लेयर की हैं तो ये आपके पास पैसा कहाँ से आया। थर्ड क्वेश्चन ये था कि ये आपने पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया या आपने इसको मनी लॉन्ड्रिंग या हुंडी के थ्रू आपने ये पैसा भेजा। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पनामा में भी मुस्लिम लीग नून के जब नवाज शरीफ के साहबजादों के नाम आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने लंदन फ्लैट्स के बारे में यही पूछा था कि जी आपके पास ये पैसा कहाँ से आपने इकट्ठा किया, पैसा भेजा कैसे, जो वो कतरी खत आया और वो एक लंबी कहानी, वो आप सारे उससे अवेयर हैं कि जी उसमें क्या कहानी चलती रही। तो ये भी पेंडोरा पेपर्स पे सेकंड फेज़ में ये पनामा का बाद ये आया है। इस पे अगेन 700 के करीब पाकिस्तानी के नाम है। आपको याद कराता जाऊं कि जो पनामा पेपर्स आए थे उसमें लगभग 444 लोगों के पाकिस्तानी जो थे उनके नाम थे। तो ये उसमें 444, ये 700 अलहदा हैं। अगर ये 1-2 सालों में एक और थर्ड फेज़ आती है, ICIJ अगर कोई थर्ड फेज़ इसका निकालती है तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारी फिगर्स ऐसे बढ़ जाएगी जिसमें सदका जारिया वाले लोग हमारे माशाल्लाह बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। शेख शाहिद जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रही हैं जी मुस्लिम लीग काफ से इजाज़ अहमद जंजुआ साहब। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। शेख शाहिद साहब, स्टार्ट आपसे जी। हुक्मरान जमात इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 2014 के धरने से लेकर हुकूमत बनाने तक तो वो एक ही लगे रहे कि जी एहतसाब होना चाहिए, जो करप्शन है उस पर जिस पे भी इल्ज़ाम लगे वो स्टेप डाउन हो, वजारत से इस्तीफ़ा दे, तहकीकाती कमेटी के आगे पेश हो, क्लियर हो जाता है दोबारा आ जाए। तो वो एक सिंगल फ़लसफ़ा था, सारे लोग इसके साथ एग्री करते थे। तो अब अपनी बारी पे वो इस्तीफ़े नहीं ले रहे जी वज़रा से, तो ये क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये दोनों की नौयत लहदा है। पनामा का जब इशू आया तो हेड ऑफ स्टेट यानी कि वजीर आजम, जिसके नीचे तमाम आपके मुल्क के अदारे, तमाम पॉलिटिकल फिगर्स उसके नीचे होते हैं, तो वो किसी को जवाब दे नहीं होते। लेकिन अब का जो इशू है इसमें हेड ऑफ स्टेट इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई पॉलिटिशियंस, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नल, एनी अदर पर्सन कोई है तो वो जवाबदेह है वजीर आजम को, जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। इसलिए ये पनामा और पेंडोरा का एक लहदा नौयत है। पनामा में वजीर आजम खुद कंफ्लिक्ट थे जी। नहीं, शायद साहब ये आपका पॉइंट अपनी जगह पे है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जी वो वज़ीर आज़म था, उसके बच्चे अगर वो लंदन फ्लैट्स में आ जाएं तो वो वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर दे, और वज़ीर आज़म के नीचे वज़रा की अगर कंपनीज निकल आएँ तो वो वज़ीर आज़म कहेगा नहीं, वज़रा जो है ना ये वो रिज़ाइन नहीं करें, ये बैठे रहें। तो कमेटी में बैठे हैं, साबित करें, अगर साबित हो जाता है तो बैठे रहें, नहीं तो देखें हम ब्यूरोक्रेट है या आर्म फोर्सेस हैं या जुडिशरी में से जो भी बंदा है उसकी तो समझ में आती है कि जी खान साहब कहें कि जी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर आपकी अपनी पार्टी के वज़रा की निकल आती हैं, ऑफशोर कंपनीज निकल आती हैं,
اس پہ تو کوئی رعایت ہونی نہیں چاہیے. سر دیکھیں جب پاناما آیا آپ نے پارلیمنٹ میں شور مچایا, آپ نے پارلیمنٹ کے باہر میں شور مچایا, ہر جگہ پہ ہمارے عمران خان نے اور اس وقت کی اپوزیشن نے کوشش کی, لیکن حکومت وقت نے اس کو لنگر آن کرتے گئے, اور وہ دیکھیں اینڈ پہ جا کے عدلیہ پہ جا کے وہ بات تھمی اور اس کا فیصلہ ہوا. یہاں تو فوری طور پہ وزیر اعظم نے اس کا ایکشن لیا, اور ودن کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی اور اس کے ہیڈ بنے. میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو ان دونوں ایشوز کو ایک کر سکتے ہیں, نہیں شیخ صاحب, کیونکہ اس میں کمیٹی بنا وزیر دی ہے نا اعظم جی. خود اس میں تھے, وہ ملوث تھے اس پاناما میں, تو وہ تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے تھے, نہ وہ کمیٹی بنانے کے لیے آتے, نہ وہ پارلیمنٹ کے اندر, نہ پارلیمنٹ کے باہر, ایون کہ وہ کسی بھی کمیٹی کو نہیں مانتے تھے. وہ تو اس وقت کی عدلیہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو نکیل ڈالی. اب تو وزیر اعظم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے کمیٹی بنا آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹ اکارڈنگ ٹو لا آئیں گے. اچھا شیخ صاحب, اس کو میں اگر دوسرے انداز میں پیش کروں, دیکھیں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں, خان صاحب اور آپ کی پارٹی کے میرے خیال میں کچھ 5-6 لوگوں کے نام ہیں, ایسے ہی ہے, 5-6 لوگوں کے نام ہیں. علیم خان کا نام ہے, شوکت ترین کا نام ہے, فیصل ووڈا کا نام ہے, خسرو بختیار کے بھائی کا نام ہے, فیملی ممبرز ہیں, یہ 4-5 لوگوں کے نام ہے. جی ہاں. تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ تو ایک ایگزامپل سیٹ کرتے. ان کو کہتے ہیں کہ جی باقی جو 700 میں سے جو 694 ہیں ان کا تو احتساب ہوگا, آپ میری پارٹی کے ہیں, تحریک انصاف کے وزیر ہیں, تو آپ سب سے پہلے حساب دیں. یہ اچھی بات نہ ہوتی؟ سب سے پہلے ہی حساب دیں گے. آپ دیکھیں جب چینی مافیا اگینسٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایکشن لیا, سب کہتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. آپ نے خود دیکھا اور آپ کے میڈیا چینل نے دکھایا ان کے خلاف ایکشن ہوا. اسی طرح اگر یہ ایک ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا, اور ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم سے. اچھا نہیں, ملوث ہونا تو وہ شیخ صاحب ایک علیحدہ ایک بات ہے نا جی. سب سے پہلے وزارت سے تو وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو نا. سر ابھی دیکھیں ایک علیم دن ہوا خان ہے نے, یہ کیس سامنے علیم آیا ہے, خان تو وزارت آپ سے دیکھ اسٹیپ لیجیے ڈاؤن ہو آپ چکا ہوا کہ ہے. انشاءاللہ یہ عوام کی منشا کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا, اور جو بھی ملوث پائے گئے, اگر کہیں پہ بھی حکومت کمزوری دکھائے گی تو ایز اے پی ٹی آئی ورکر ہم لوگ حکومت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے, ہم ان کے اگینسٹ سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کریں گے. اچھا چلیں, امید کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو جی, اللہ کرے کوئی بہتری کے چانس نکلیں. اعجاز جنجوعہ صاحب, آپ کی پارٹی بھی ماشاءاللہ مستفید ہو رہی ہے جی آف شور کمپنی سے. لاڈلے مونس الہی کا نام بھی آ گیا ہے جی آف شور کمپنی میں. غریب لوگ ہیں بیچارے, بڑی عرصے سے خاندان بڑا محنت کر رہا ہے, روزی روٹی کما رہا ہے, اور آف شور کمپنی نکل آئی ہے. یہ زیادتی ہے میرے خیال میں آپ کے چودھری صاحبان کے ساتھ. سر یہ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اگر آواز آ رہی ہے میری, جی جی آواز آ رہی ہے, شان صاحب آواز آ رہی ہے, جی جی آواز آ رہی ہے, جب کریں بات. گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مونس الہی صاحب کا ایک نام آیا ہے. آپ دیکھیے پاکستان کے آئین کے مطابق تو یہ آپ شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے. اصل جرم جو ہے وہ تو ہے کہ آپ نے یہ آف شور کمپنی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں کیا. تو ہمارے قائد نے اپنے آف شور کمپنی کو اپنے سجات میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس لیے الحمدللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, نہ انہوں نے آج تک کوئی کی ہے, نہ ان میں کوئی کرپشن کا کیس ہے, نہ ہی وہ عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے پاکستان میں جو سب سے زیادہ بہترین دور حکومت آیا تھا پنجاب میں, پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, وہ ایک ایسا دور تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سنہری دور تھا. میرا نہیں خیال کہتا کہ ہماری پارٹی کے ذمہ کوئی 1 روپے کی چوری کا بھی الزام ثابت ہو جائے. اچھا جنجوعہ صاحب, آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا جی, آپ کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جی,
اور پولیٹیکل کا پارٹی جب آپ بات کرتے ہیں اور ایک عام آدمی، ایک عام بزنس مین اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی موومنٹ میں بھی فرق ہونا چاہیے نا جی. ایک عام بزنس دیکھیے یہ مین تو ایک پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیڈران کے موومنٹ ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہمدردی ہے. آپ دیکھیں آج 1122 ایک ایسا ادارہ قائم ہو میں چکا میں ہے میں پہلے آف شور پورے کمپنی پہ پاکستان جنجوعہ پورے صاحب، پاکستان کی قوم فخر جنجوعہ صاحب کرتی میں ہے. آف اور شور کیسے کمپنی پہ کام جو پہلے، انہوں نے کیے تھے ان کے مثال نہیں ملتی آج تک. کیونکہ آپ شور کمپنی کے حوالے سے بھی چلے دیکھیے، میں نے بتایا پہلے ہے میرا کہ سوال سن اگر لیں انہوں نے کوئی ناجائز کام کیا ہے اس کی نشاندہی کی جنجوعہ جائے تو صاحب، پھر تو میرا پہلے وہ جواب دہ ہیں. کیونکہ میرا آپ سوال شور تو سن کمپنی لیں بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے نا جی، حضور، میرا کاروبار سوال تو کرنا سن لیں، جرم ہے. میرا سوال تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام بزنس مین اگر اپنا پیسہ پاکستان سے باہر آف شور کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں سے پاکستان سے پیسہ لے کے باہر کے ملک میں رکھتا ہے، وہاں بزنس کرتا ہے، وہ تو بزنس مین ہے، اس کا کام ہے پیسہ کمانا، اس کے لیے جائز ہے آف شور کمپنی بنانا. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو، وہ پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر کے ملک میں کمپنیاں بنائے یا وہاں پہ انویسٹ کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے، آف شور مطلب بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو کہے کہ جی آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، تو وہ لیڈر کیسے، کس منہ سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ فرانس والوں کو کیسے کہہ سکتا ہے، پرویز الہی یا مونس الہی، کہ جی فرانس میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں، یہ اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا جی؟ آپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنے انویسٹمنٹ پاکستان میں، اتنا کاروبار پاکستان میں چودھری برادران نے کیا ہے، میرا خیال میں کسی خاندان نے نہیں کیا. وہ آج بھی پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ لوگ موجودہ حالات تھے، جو ملک کے حالات تھے، اس میں شاید تھوڑا سا حصہ، ایک 10% حصہ اگر وہ بزنس کو باہر کرتے ہیں، اس کا پروفٹ لا کے وہ پاکستان میں اپنے انڈسٹریاں یا فیکٹریاں لگاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے ساتھ کتنی دفعہ کتنے ہوئے، نون لیگ والوں نے کیے، پیپلز پارٹی والوں نے کیے، ان کے کاروبار بند کر دیے. اب روٹی تو ہر آدمی نے کھانی ہے، کاروبار کرنا اس کا حق بھی ہے. لیکن پاکستانی حالات جو ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے چھوٹا موٹا بزنس باہر کرتے ہیں جس کا پروفٹ وہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کی فلاح کے لیے کام ہے. باقی رہ گئی دنیا میں ابھی ان کے پاس جو اختیار ہے وہ نہیں ہے، وہ بطور اسپیکر کام کر رہے ہیں. ابھی اس کا جواب میرے خیال میں جو وہ دیں گے، پی آئی کی حکومت ہے. جب تک پنجاب میں ان کی حکومت رہی ہے، آپ پاکستان گواہ ہے کہ وہ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ کاروبار انہوں نے کیا ہے اور رزق حلال کمایا ہے. کاروبار کا شعور پاکستانی قوم کو انہوں نے کیا ہے. آپ میرے خیال میں یہ الزام ان پہ لگانا کہ انہوں نے کوئی ناجائز کام کیا ہوگا یا ان سے یا غیر قانونی طریقے سے کمپنی بنائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جاتی ہوگی. اچھا جی، شاہد صاحب آپ محتشم کمنٹ کرنا صاحب، چاہیں؟ جی جی شاہد صاحب آپ جی کمنٹ کریں. محسن، کیا یہ جذبات آپ کے یہ نون لیگ کے لیے بھی ایسے ہی ہیں، ادر پارٹیز کے لیے بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسا آپ نے مونس لائی کے بارے میں بتایا ہے؟ ذرا کائنڈلی مجھے بتائیے گا. نہیں بالکل ہوگا. اصل میں مسلم لیگ نون کا کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، نہیں تو میرا اس سے بھی کوشچن یہی ہوتا اگر وہ جسٹیفائی کرتا ہے. دیکھیں نا، جنجوعہ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا جائز ہے، میں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے کہ جی وہ جائز عام بزنس مین کے لیے ہے، لیڈر کے لیے نہیں ہے. اگر علیم خان کی وہاں پہ فیکٹری ہے سر آف شور دیکھیں، کمپنیز میں ہے، وہ بھی غلط ہے. فیصل واڈا کی ہے تو وہ بھی غلط ہے. وہ پاکستان میں بزنس کرے نا جی، کیا تکلیف ہے ان کو نہیں پاکستان میں بزنس کرنے میں؟ نہیں محتشم صاحب، میری ایک آپ سے درخواست ہے. دیکھیں جی جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی پہلے بزنس مین تھے کبھی جی یا جی نہیں تھے؟ میں بالکل بزنس ٹھیک ہے. مین ہوں، میرا تعلق ایک بزنس فیملی سے ہے. میں اگر پالیٹکس میں آ گیا ہوں، کیا میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پیسہ باہر گیا کیسے ہے
کیا انہوں نے وہ نہیں 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 ڈکلیئر نہیں کیا ہے؟ نہیں 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 اگر نہیں پیسہ نہیں شیخ تھرو صاحب پراپر دیکھیں چینل گیا ہے دیکھیں اور انہوں نے شیخ صاحب ڈکلیئر کیا دیکھیں ہے دین اٹس اوکے. نہیں اگر نہیں وہ نہیں ہنڈی نہیں کے ذریعے آپ گیا اور دیکھیں ڈکلیئر نہیں کیا تو جب یہ آپ شیخ آف صاحب شور کمپنی پالیٹکس انہوں میں نے اوپر آتے سکھا ہیں رکھی ہے. پالیٹکس میں آتے ہیں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ عام آدمی سے بڑھ جاتی ہے. میں دیکھیں یہ ایک سر عام بے آدمی شک ہوں بڑھ میں جاتی کار ہے. میں جا رہا دیکھیں ہوں میں اگر وہ کوئی شاپر گند والا ہے میں گلی میں پھینک دیتا ہوں میرے اوپر اگر دو روپے جرمانہ ہوگا تو پولیٹیکل ورکر جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈ کر رہا ہے وہ اگر یہی کام کرتا ہے تو اس پہ 10 روپے جرمانہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تو عوام کے لیے اگزامپل کوٹ کرنی بالکل ہے. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. یا بالکل آپ کی بات سے. تو وہ پاکستان اصل میں میں بزنس مفتی کرنے لیکن میں صاحب کیا لیکن مفتی تکلیف صاحب ہے؟ ابھی آپ نے اجازت شروع دیں میں ایک بات کہی تھی کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پنڈورا پیپر میں اور اس سے پہلے پناما میں سب سے پہلے کہ جس نے بھی یہ پیسے باہر بھیجے ہیں وہ لیگل طریقے سے گئے ہیں, وہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کیے ہیں. پھر آپ پناما کو آپ نے کیونکہ پہلے جو ایک فیصلہ ہو گیا جی کہ جی آف شور کمپنی آپ کے ملک کے قانون کے مطابق انلیگل نہیں ہے اگر وہ جی جی ڈکلیئر وہ کی لیگل ہے. گئی ہے, دیکھیں میاں تو منشا میرا کے خیال لیے ہے وہ قانون کا لیگل تو ہیں. یہ کیسا ہے. دیکھیں میاں منشا کے لیے لیگل ہیں وہ باقی بزنس مین کے لیے لیگل ہیں میڈیا گروپ کے لیے لیگل نہیں ہیں ایک پولیٹیکل سر ذرا پارٹی کے لیے مجھے یہ لیگل میرا نہیں. کنسپٹ کلیئر کریں. آئی ایم اے بزنس مین, بلانگ اے بزنس فیملی. اگر Yeah. میں نے یہ میری باہر بنی ہے کوئی کمپنی اور وہ میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں اور میں سیاست میں آ جاتا ہوں تو کیا ہے میرا وہاں سٹیٹس کیا ہوگا؟ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے جب آپ بزنس کر رہے ہیں آپ پولیٹکس میں آئے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ جی عمران خان کی طرح اپنے فلیٹس بیچیں اور اپنی کمپنیز بیچیں اور ان کو پاکستان میں آ کے اپنے بزنس کو گروتھ میں لے کے آئیں. جب آپ ڈنمارک والوں کو کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں کمپنی بالکل کھولیں آپ تو کس کیپیسٹی میں آپ ڈنمارک والوں کو کہیں گے سر کہ جی آپ ٹیلی نار آپ کا بزنس پاکستان میں لے کے آئیں جی. سر یہاں بھی اس کے دو کویشچن نکلتے ہیں. کیا آپ نے وہاں کوئی ریزیڈنس لی ہے یا بزنس کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے وہاں کوئی ریزیڈنس لی ہے دین ہاں پھر تو اب چھٹیوں دیکھیں میں نا بچوں پھر کے تو ساتھ آپ جاتے لوگ ہیں. کیونکہ وہ جاتے ہیں موومنٹ کرتے ہیں جیسے شہباز شریف نے کہا کہ جی میں نے علاج کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں ہوٹلوں میں رہتا ہوں تو میں نے کہا جی زیادہ خرچہ ہوتا ہے میں نے گھر خرید لیا ہے جو بھائی تو ٹھیک ہے بھائی وہ جسٹیفیکیشن اس کی اپنی ہے. سر وہ تو فرشتے ہیں. سر وہ تو فرشتے ہیں, ان کے پیسے بھی اوپر سے آ جاتے ہیں. ان کی آف شور کمپنی ان کا تو ہاں ذکر ہی نہیں نہیں بنتا نا ان کے پاس. گھر بائی کرنا سم تھنگ ایلس جی لیکن بزنس میں انویسٹ کرنا وہ میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی میاں منشا کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میاں منشا کر لے باقی جو کمپنیز ہیں آشوانی گروپ کر لے اور یہ سیگل گروپ کر لے یہ بزنس والے تو اس کا کام ہے نا جی پیسہ کمانا. اس کی سوسائٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہ بٹ دے رسپانسبلٹی مسٹ نہیں بی ہے اس کی. ڈکلیئر ان دیئر ڈیکلیریشن فارم. چاہے وہ دیکھیں بزنس مین بھی ہے ان جی کو جی کلیئر پہلا ان کو یہ میں ڈکلیئر کہتا کرنا ہوں چاہیے. اسی کے لیے لیگل ہے نا جی. آپ کے اگر یہ ستارہ گروپ والے بزنس کر رہے ہیں جی ان کا کام ہے بزنس کرنا جی تو بزنس والے کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پاکستان سے پیسہ لے کے جائے. اصولاً اس کو بھی نہیں لے کے جانا چاہیے. جب وہ پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا تو اس کو بھی نہیں لے کے جانا چاہیے پاکستان سے باہر پیسہ. یہاں پہ بزنس کرے نا جی. ستارہ گروپ اگر کیمیکل بزنس کر سکتا ہے فیصل آباد میں جو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے گروپ ہیں سیالکوٹ کے کتنے بڑے بڑے گروپ ہیں یہ اگر پاکستان میں بزنس کر سکتے ہیں تو وہ مونے سلائی کو کیا تکلیف ہے وہ پاکستان میں بزنس کیوں نہیں کر سکتا. یا علیم خان کو کیا پرابلم ہے کہ جی وہ پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتا. فیصل واٹا کو کیا پرابلم ہے. سر یہ بات سے آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمارے ملک میں اتنے مواقع ہیں بزنس کرنے کے. ہمیں بزنس اپنے ملک میں ہی کرنا چاہیے. یہاں انڈسٹری لگائیں, یہاں لوگوں کو روزگار ملے, یہاں آپ کاروبار کو بڑھائیں. لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہاں آف شور کمپنی بنا کے ٹھیک ہے ڈکلیئر کی ہیں اور وہاں اپارٹمنٹس لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انلیگل نہیں ہے. اور نہیں اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا تو ان کے خلاف سخت سے وہ سخت ان کے کاروائی خلاف ہونی چاہیے. بالکل either he ایسے is a politician, businessman, bureaucrat or any other belong any other society. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ذرا جنجوہ صاحب آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے جی. میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں جو اشرافیہ کا چھوڑ ڈال کے جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ فیملی نے پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹ کے اور اس وقت شاید آپ کمپنیوں کا کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے دنوں میں وہاں پہ انہوں نے اربوں خربوں ڈالر لے کے چلے گئے تھے
پاکستان کو محفوظ کر دیا. تو آج جو یہ حالات بن چکے ہیں یہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے بنے ہیں. اچھا نیچرلی طور پہ محسن صاحب ایک ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے سازگار نہیں ہوئے نہ بزنس کے لیے نہ سیاست کے لیے. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی نادیدہ طاقتیں ہوتی ہیں جو پاناما لیکس کو جنہوں نے کیا اب پینڈورا باکس کو کھولا ہے. یہ کوئی انٹرنیشنل طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنے مفادات کے لیے سیاستدانوں کو یا افسران کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ شوشہ چلتے ہیں. اس میں ایک دو بندوں کو آپ دیکھیں نا پاناما لیک کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں دو چار بندوں کو آگے چھوڑ ڈال کے باقی سارے کے اس کے پاس پتہ نہیں چلا. یہ ایسے اسکینڈل بنائے جاتے ہیں سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں دباؤ میں لانے کے لیے. ان سے میڈیا کو بھی خیر نمائندگی قانون کی ہونی چاہیے تھی. وہ خود یا جنجوعہ صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف لیکن کروں گا. الحمدللہ میں پاکستان میں مسلم لیگ کاف جو ہے آپ وہ سب صاف اور شفاف پارٹی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی خدمت کو اپنا اولین رکھا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں. چودھری برادران پاکستان میں مسلمہ حقیقت رکھتے ہیں سیاست میں بھی اور کاروبار میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کی اچھی جیتیں ہمیشہ چودھری برادران نے پاکستان کو دی ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے کو انکوائری ہونی چاہیے. اگر ہمارے قائد نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ستارہ ٹیکسٹائل والے یا شاپ والے جو وہ بزنس کریں آپ بنائیں تو ان کا حق ہے. سال وہ سیاست میں آتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں تو کیا ہمارا پاکستان کا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ جیسے آپ کا جواب نہیں میں ہوگا وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے بعد سیاست کرنا بھی اس کا حق ہے. یہ پابندی تو پارلیمنٹ میں لگائی جاتی ہے. یہ عوامی جو کہتے ہیں کہ مجمع لا کے یا میڈیا پہ چھوڑ ڈال کے یا وہ آئی سی آئی جو ہے چھوڑ ڈال کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اسکینڈل لاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی فوج کے لیے وہ اچھے اقدامات ہیں. بہرحال ہے تو یہ کہتے ہیں قوم سے بھی تمام ہولڈر سے بھی اس پاک فوج ہے سپریم کورٹ ہے پارلیمنٹ ہے تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے یہاں قانون سازی ہے پاکستان کے عوام کے لیے بہتر تجاویز دی جائیں. اب کا یہ تمام کاروبار میں بھی اس کو مانند قرار دی جائے. یہ کام پارلیمنٹ کا ہے نہ کہ عوام اور میڈیا یہ کرتی ہے. بہرحال دنیا ایک پاکستان کا ہے. یہاں کا جو سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ نقائص ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی سسٹم ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایم پی ایز اور ایم این اے ایسے غلط دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں صدارتی نظام آتا ہے ایک شخصیت کے پاس جاتی ہے تو ہیں یہ مضبوط ہو جائیں گے فوج بھی عدلیہ بھی اور اس کے علاوہ عوام کے ترجمان جو صدارتی طور پہ صدر کے طاقت کا جب توازن ہوگا تو پاکستان کے لیے بہتر. آپ جنجوعہ صاحب جو صدارتی نظام کی بات کر طاقت رہے ہیں. ہوتی ہے وہ عوام میں پا لیتا ہے جنجوعہ صاحب یہ سسٹم ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جنجوعہ صاحب آپ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے شاید بہتر نظام کیونکہ اس نظام نے پاکستان کے عوام کو میرے خیال میں غربت کی طرف سے جھیلا ہے. اس میں سے لوگ پاکستان میں بہت اچھے پالیٹیشین ہیں اس میں ہماری اچھا پارٹی ہے. جنجوعہ یہ صاحب جب یہ ٹیرف آپ ایکٹ جو بھی اگر صدارتی نظام صدارتی کی نظام بات کر رہے تو ہیں یہ جو تمام جنجوعہ صاحب آپ جو صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے؟ کی ذاتی رائے ہے یہ پاکستان کے عوام کی رائے ہے. میں یہ پرسنل طور پہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں کا نہیں ہے. یہ میرا ذاتی بیانیہ ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے قائدین سے ہمیں گزارش کرنی پڑے کہ ایک اچھے نظام کی طرف اگر ہم آتے ہیں اگر پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرتا ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے پارٹی سربراہان کے مشاورت سے ایسا سسٹم آتا ہے جس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پاکستان کو کیا جا سکتا ہے.
پاکستانی عوام کو سہولیات دی جا سکتی ہیں، میں سمجھ کوئی تو بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اب کرتا کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم یا جو عوام کو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ ہیوی ادارہ ہے، وہ ہم کام نہیں کر سکتی، فوج کمیٹیاں جی وزیر اعظم کو بات سکتی ہے، کم از کم یہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو وہ بات ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ جب بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو درمیان میں کرپشن ریٹس ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی عام ڈائریکٹ بندے کو طاقت ملتی ہے، اس کے پاس پاور ہوگی تو وہ فیصلے اپنی طاقت کے ساتھ بہتر انداز میں کریں۔ اچھا، میں ذرا شیخ صاحب سے بھی اس کے کمنٹس لے لوں صدارتی نظام، کیونکہ آپ نے بڑی ایک ٹرمنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ شیخ صاحب، یہ کون سا ایسا سسٹم ہے جو عوامی خدمت کا ہے جو پارلیمانی نظام کے تھرو ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے، عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، اور صدارتی نظام میں ہم وہ خدمت کر سکیں گے؟ وہ کون سی کوئی رکاوٹ ہے جو پارلیمانی نظام میں ہے، اور وہ جب صدارتی نظام لے کے آئیں گے تو وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی اور ہم سارے کے سارے کام ٹھیک کر لیں گے؟ کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں؟ سر دیکھیں، نظام دونوں ہی بہتر ہیں۔ سر میں وہی بات کر رہا ہوں، نظام دونوں ہی بہتر ہیں، دونوں دنیا کے مختلف ڈیولپ کنٹریز میں اس ٹائم رائج ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ مرسڈیز گاڑی نہیں غلط، ڈرائیور دیکھنا پڑے گا، گاڑی مار دے گیٹ میں تو کیا یہ گاڑی غلط ہوگی؟ ڈرائیور غلط ہوگا۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے پچھلے 40 سال سے ڈرائیور بیٹھے نہیں کوئی اس سیٹ پہ بہتر۔ اب آپ کے سامنے جو اس ٹائم ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، دیکھیں جب پاناما کیس آیا، آپ کو کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا حکومت وقت کو، جب پاناما کیس آیا اور کتنی ہیل و حجت کی حکومت نے، جی پارلیمنٹ ٹرو، میں کبھی اس میں کوئی پارلیمنٹ سے باہر انکوائری ہی نہیں ہونے دے رہے تھے، پھر ہم جی نے ایک لانگ جدوجہد کر کے ہم عدلیہ تک پہنچے، اور یہ پنڈورا والا کہ ابھی یہ کیس آیا، ٹائم ضائع کیے بغیر وزیر اعظم نے میٹنگ بلوائی اور ایک کمیٹی بنا دی اور اس پہ انکوائری شروع ہو گئی۔ اس چیز کا آپ کو یہ اپریشیٹ دینا ہوگا حکومت کو، حکومت کرپشن کے خلاف ہے۔ اور نظام کی جہاں تک بات ہے، نظام میں سمجھتا ہوں دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن اس کو چلانے والے ہمیں بہتر حکمران چاہیے۔ جی اچھا، جنجو صاحب، یہ اگلے الیکشن کے لیے ابھی پنڈورا پہ تو کافی سارا کام ہو گیا جی، ابھی کیونکہ اگلا سال الیکشن کی تیاری کا سال ہے، اور سارے اپنی اپنی پاکٹس کو ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو مسلم لیگ کاف جو ہے جی، یہ 2023 کا الیکشن اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرے گی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک کے انصاف کے ساتھ الحاق کرے گی، یا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی اس کے الحاق کرنے کے چانسز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے، مختلف سے الیکشن لڑیں گے۔ الحاق جو ہوتا ہے یہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے، اور الحمدللہ پیو لیگ اس وقت پنجاب میں خاص طور پہ سب سے پاپولر جماعت ہے، اور اس وقت تمام جو کینڈیڈیٹس، سب سارے کینڈیڈیٹس نون کے، پی پی کے یا پی ٹی آئی کے، وہ رابطے میں ہیں، عوام بھی چودھری برادران کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پنجاب میں 100% حکومت بنائیں گے، کیونکہ پنجاب کی عوام اب کیا کا انتظار کر رہی ہے، جس نے 2001 سے 2008 2008 تک اب ان کی ہے، بہتر پروجیکٹ کیے ہیں۔ دیکھیے چودھری برادران کی جو سیاست ہے وہ عوامی خدمت میں منحصر ہے، وہ لوگوں کے ساتھ آج بھی آپ دیکھیے وہ عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، عام میں ان کی مقبولیت اس وقت سب برادران سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ طور پہ جو ہے یہ الیکشن کرے گی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ پنجاب کی آپ بتا رہے ہیں کہ جی پنجاب میں حکومت بنائیں گے؟ انشاءاللہ پنجاب میں کوشش تو ہوگی کہ پاکستان میں اوورآل کچھ پارٹیوں کے ساتھ اگر الحاق کر کے ہم اپنے اسٹرگل ضرور کریں گے۔ اچھا جنجو صاحب، جب یہ آپ اپنے پرویز الہی صاحب کے جو ترقیاتی کام ہیں اور ملک کی خدمت کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اتنی ساری خدمت اور عوام ان کو یاد کر رہی ہے،
اور عوام ان کو 2008 والے الیکشن میں بھی بھول گئی، عوام ان کو 2013 والے الیکشن میں بھی بھول گئی، پھر 2018 والے الیکشن میں بھی بھول گئی، اب 2023 والے الیکشن میں پھر وہ عوام کو کیا چیز آپ کے پاس ہوگی کہ ان کو 2008 سے پہلے والی جو کاف لیگ کی حکومت تھی وہ کام یاد آ جائیں گے اور وہ مسلم لیگ کاف کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے عوام؟ وہ کیا فارمولہ ہوگا آپ کے پاس؟ میں گزارش یہ آپ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح 2008 کا الیکشن ہمیں ہرایا گیا، اس وقت ایجنسیوں کی رپورٹ کا مطابق پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت تھی۔ محترمہ بے نظیر کی شہادت جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ایجنسیوں نے یا اداروں نے یا کچھ طاقتوں نے، مزیدہ طاقتوں نے اس کو ایشو بنا کے نعرے لگائے، ہمارے امیدواروں پر حملے کروائے گئے، زیادتیاں کی گئیں۔ کے بعد کیونکہ یہ جنرل مشرف صاحب اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاہدے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے اقتدار منتقل کرنا تھا، جس وجہ سے ہماری پارٹی کو کریش کیا گیا۔ تو ہماری پارٹی کو اتنا کیا گیا کہ 2013 تک بھی ہم کو نہ ہو سکے، اور آپ دیکھ لیں نا 2013 کے الیکشن میں بھی ہمارے پاس سیٹیں تھیں، یہ ایسا کوئی تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کا دور آیا اور آپ بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ کیا طاقتیں کیا کیا مطلب جو استعمال کرتے رہے طاقتیں، ہماری پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ تو جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمیں وہ لوگ کو اپنے اوپر کرنے چاہتے ہیں، جو نقصہ ہیں وہ ان لوگوں کو ٹھیک ہے، آگے نہیں آنے دیتے، لیکن الحمدللہ جو کام ہوتا ہے، جو فرق ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک ضرور عوام کے سامنے آتا ہے۔ وہ مجبور ٹھیک، ہو جاتے ہیں، نادیدہ طاقتیں بھی اس کام کرنے والے کو آگے لانے کے لیے وہ مجبور ہوتی ہیں۔ ٹھیک، جو عوامی دباؤ ہے الحمدللہ اس کے آگے کوئی منصوبہ نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ العزیز ہم بہت پرفارم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ جنجو صاحب، کہ عوام سے بہت اگر شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ یا جنجو صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے اور پروگرام میں شرکت کی، اور شیخ شاہد جاوید صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا جی، آپ کے ویوز کا، اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ محتشم ترین کو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔